वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, हम आज जो है फ़िक़्ह हनफ़ी में क़ुदूरी शरीफ को सबसे पहले पढ़ते हैं। अल-क़ुदूरी, मुख़्तसर अल-क़ुदूरी। और इसमें हम लोगों ने वज़ू के फ़राइज़ पढ़े पहले, उसके बाद फिर हमने वज़ू की सुन्नतें पढ़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं मुस्तहब्बात। मुस्तहब क्या चीज़ होता है? मुस्तहब वो उसको कहते हैं, यानी अगर आप इसकी तारीफ जानना चाहें कि क्या है डिफिनीशन, मुस्तहब क्या चीज़ है, तो मुस्तहब का मतलब होता है अच्छी चीज़। अच्छी अच्छी चीज़ को मुस्तहब कहते हैं। मसलन ये है कि वो फ़ेल, वो काम जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो, और उसको उलमाए दीन ने पसंद फरमाया हो, अल्लाह रसूल को पसंद हो, कभी रसूल ने किया कभी नहीं किया, लेकिन वो अच्छा काम होता है, उसको मुस्तहब कहेंगे। तो अगर आप करेंगे तो क्या होगा? मुस्तहब अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा आपको, और अगर नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा, ना ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। अब वुजू में ऐसे बहुत सारे काम हैं, अब मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। किताब में क्या लिखा है पहले आपको वो बताता हूँ। किताब में लिखा है कि वयस्तहिब्बु लिलमुतवद्दी, और मुस्तहब है वुजू करने वाले के लिए अयन विया अत्तहारा, के वो नीयत करे, तहारत की नीयत करे, पाकी की नीयत करे। तो ये जो नीयत करना है ना, ये मुस्तहब है, करो तो सवाब है, न करो तो गुनाह नहीं। ये इमाम आज़म का ये हमारा ये कौल है, ठीक है, इस पे। लेकिन इसके अलावा जो तीन आइम्मा है ना, मालिकी, शाफई और हम्बली, वो सब कहते हैं कि ये जो नीयत करना है ये फ़र्ज है, वाजिब है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार तो नीयतों पर है। तो हम वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नीयत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वज़ू नहीं होगा। अच्छा, इसका जवाब जो अहनाफ है वो क्या देते हैं, वो कहते हैं हदीस में अमाल से मुराद क्या है? इबादात। क्योंकि बहुत से मबाहात मुबाहात शरअन बग़ैर नीयत के मोतबर हो जाते हैं, जैसे निकाह, तलाक वगैरह, बल्कि इबादात मुस्तकिल्ला मुराद हैं। और वज़ू मुस्तकिल इबादत नहीं है, बल्कि नमाज के लिए ज़रिया है। अहनाफ ने ये कहा, अहनाफ कहते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू के बारे में पूछा, तो आपने उसको वज़ू सिखाया, लेकिन उसमें नीयत की तालीम नहीं दी, इसलिए नीयत वुजू में फर्ज नहीं है। वरना रसूलुल्लाह जरूर बताते कि नीयत करो। हाँ, बस ये हमारे पास वो है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मुस्तहब है नीयत करना। बिस्मिल्लाह पढ़े आप, और दिल की नीयत तो होती है इंसान की, तो वैसे भी हम नीयत नहीं छोड़ते, लेकिन ये क्या है? मुस्तहब है, अच्छा है। दूसरी जो चीज़ मुस्तहब है वो फरमाई इन्होंने, वयस्तौइब रअसहु बिलमसही, और पूरे सर का मसह करना ये मसनून है। और उसका फिर तरीका सिखाया हमें कि तीन उंगलियां, वो हमें तरीका आता है, फिर हमें उसको मैं आगे नहीं चलता, उसको छोड़ देता हूँ। तो पूरे सर का मसा करना ये भी क्या है? मुस्तहब है। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा ये देखो, एक ये भी है कि पूरे सर का मसा एक ही पानी से करना, एक ही दफा में करना, वो जरूरी है, बस ये मुस्तहब है। फिर फरमाया कि वह युरत्तिबल वुदुआ, वुजू में तरतीब रखे, तरतीब। फयब तदउ बिमा बदा अल्लाह ताला बिजिक्रिही, तो वो इब्तिदा करे जिससे अल्लाह ताला ने, जिसके जिक्र से अल्लाह ने इब्तिदा की है। वो जो आयत करीमा हमने पढ़ी थी चार फराइज की, वो अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद में बता दिया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को दो, अपने हाथों को कोहनिया तक दो। तो वुजू में तरतीब जो है वो अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी है। हमें ये मुस्तहब है कि तरतीब रखो, तरतीब रखना। और फिर ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलता है कि रसूल पाक ने कैसे वुजू किया। हज़रत उस्मान गनी ने वुजू सिखाया, अपने जितने भी साथी थे उनको सिखाया, तो उसमें भी आपने कहा कि ये मैंने रसूलुल्लाह का वुजू किया है। तो आपने उसमें से जो है, जो वुजू सिखाया, वो तीन तीन दफ़ा आपने उसको धोया और हाथों को, और उसके बाद आपने जो है वो कुली किया आपने।
تو وہ طریقہ جو چل رہا ہے وہ پورا ایک طریقہ سکھایا جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نا، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکھایا ہوا وضو ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے، وہ سیاستہ میں موجود ہے۔ اس لیے ہمیں ترتیب جو رکھنی ہے نا اس میں وضو میں، وہ مستحب ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پہلے، آپ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وضو کرتے کرتے ہم پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں، منہ دھویا نہیں ہوتا، ہاتھ سارے کوہنیوں تک دھو لیتے ہیں ہم لوگ، اور کبھی کبھی مسا رہ جاتا ہے ہمارا، کبھی کبھی ہمارے پاؤں ہمارے دھلے ہوئے نہیں ہوتے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ تو ایسے اگر ترتیب آپ کی اگر چھوٹ جائے ترتیب، تو آپ کا وضو خراب نہیں ہوا، نہ کوئی گناہ ہوا، نہ کوئی مکروہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اس کی ترتیب نہ بھی رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک ہمیں جو مسئلہ سکھایا کہ یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ اب یہ کتاب والے بتا، ٹھیک ہے، یہ کتاب کا میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں وضو دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے ہمیشہ۔ دائیں جو ہے نا، دائیں جیسے دائیں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کو رکھو، ہر چیز میں آپ نے دائیں ٹانگ، آپ نے اگر آپ نے قدم دھونے ہیں آپ نے، تو آپ جو ہے پہلے اپنی ایک جو آپ کی دائیں ہے اس کو دھوئیں، پھر اس کے بعد بائیں کو دھوئیں، یعنی دائیں طرف کو شروع میں رکھیں۔ یہ جو دائیں سے شروع کرنا ہے نا، یہ بھی مستحب ہے، مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کے دھونے میں دائیں سے شروع کرنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ ہمیشہ ہر عمدہ کام داہنی طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ کی روایت سے ہمیں معلوم ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، یہاں تک طہارت میں بھی، اور جوتا پہننے میں بھی، اور کنگھی کرنے میں بھی، اور سب کاموں میں۔ یہ سیدہ عائشہ کی روایت کریم۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی مستحب ہے کہ توالی ہو، یعنی کہ پے در پے عضو کو دھونا، اعضاء کا پے در پے دھونا، یعنی کہ ایسے دھونا کہ اگر آپ ایک وضو کو دھو لیتے ہیں تو وہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھونا، تاکہ کوئی بھی وضو جو ہے آپ کا خشک نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ کوئی بھی وضو جو آپ کا ایک ساتھ ہی آپ کا وضو ہو جائے، ایک ہی وقت میں وضو کرنا، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے؟ مستحب کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں کوہنیوں تک، منہ کو دھو لیتے ہیں، آپ کلی بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن آپ نے اپنے ٹانگیں نہیں دھوئی، پیر نہیں دھوئے آپ نے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے پیروں کو آپ بعد میں بھی دھو سکتے ہیں، اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے نا، تو بس کوئی فرق نہیں پڑے گا، گھنٹے بعد بھی آپ پیروں کو دھو سکتے ہیں، 2 گھنٹے بعد بھی آپ پیروں کو دھو سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ یہ مستحب ہے پے در پے ترتیب کے ساتھ اس کو دھونا۔ تو اگر آپ ایک جگہ پہ اپنی سارے عضو کو دھو لیتے ہیں، اور بعد میں آزاد صرف کچھ جو ہے، جیسے پیر میں نے کہا آپ کو کہ اس کو آپ بعد میں بوٹ اتار کے آرام سے دھوتے ہیں، اور باقی اعضاء جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، تب بھی چلے گا، وضو آپ کا خراب نہیں ہوگا اس سے۔ یہ ہے مستحب کے۔ اب یہ جو کتاب میں بتا رہے ہیں، میں کتاب کا آپ کو بتا رہا ہوں، آخر میں آپ کو ایک نوٹ بتاتا ہوں، نوٹ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ پتہ کیا ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بازار میں وضو کیا، کیونکہ چونکہ ہم نے یہ حدیثیں پڑھ رہے تھے نا، ہم نے کیا، وہ ہم کیوں جو ہم نے جو ہمارا جو وضو ہے احناف کا، وہ ہم نے احادیث سے لیا ہوا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو تھے، ایک دفعہ بازار میں انہوں نے وضو کیا، ٹھیک ہے، اور صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ آپ نے وہاں پہ پہلے تو بول کیا، آپ نے وضو کو توڑا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے پھر وضو کیا، چہرہ دھویا، ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح بھی کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ مسجد تشریف لائے، وہاں پہنچ کر آپ نے کیا کیا؟ موزوں پر مسح کر لیا، جبکہ باقی وضو آپ کا خشک ہو چکا تھا۔ اس پر حاضرین میں سے کسی نے بھی ان کو منع نہیں کیا، اسی لیے ہم نے اس کو لیا ہوا ہے، اس دلیل کو لیا ہے کہ اگر کوئی عضو آپ کا خشک بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری چیز جو انہوں نے بتائی کتاب میں، وہ ہے مسح رقبہ، گردن کا مسح کرنا۔ یہ جو گردن کا مسح ہے نا، یہ مستحب ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ہم نے مسح پڑھا ہوا ہے، جیسے سر کا مسح کرنا ہے، جتنا ہماری پیشانی ہے اتنے کم سے کم اتنا حصہ، 1/4 حصہ اس کا مسح کرنا تو فرض ہے نا۔ تو ہم نے پھر کہا کہ سارے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے۔ اب مستحب یہ ہے کہ گردن کا مسح بھی کرو، تو گردن کا مسح کرنا ہے، لیکن گلے کا مسح نہیں ہے، ٹھیک ہے، گلے کا مسح نہیں ہے، گردن کا مسح ہے، اور وہ جو ہے مستحب ہے۔ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔
یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بس. یہ ہے مستحبات. اب اس میں کیا فرماتے ہیں، جو بات سمجھنے والی ہے وہ بات سمجھنے والی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو یہاں سے شروع کیا کہ نیت ہے، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 6 اور بتائے ہیں، 8 یہاں پہ مستحبات بتائے انہوں نے. اچھا، دونوں ہتھیلیوں اور، اچھا جی وہ مسح کا طریقہ سکھایا انہوں نے. اسی طرح وضو کا کرنا، ترتیب سے رکھنا. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو آپ نے جو شروع میں دیکھے نا، ایک آپ نے کیا دیکھا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نیت کرنا مستحب ہے، پھر کہا کہ سر کا گردن کا مسح کرنا جو ہے وہ مستحب ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کے اعضاء مفروضہ کی ترتیب، جو ترتیب ہے وہ صحیح رکھیں، وہ بھی مستحب ہے. اعضاء کو دھوتے وقت داہنی طرف سے شروع کرنا یہ بھی مستحب ہے. پے در پہ وضو کرنا تاکہ کوئی وضو خشک نہ ہو جائے، کوئی عضو خشک نہ ہو یہ بھی مستحب ہے. اور گردن کا مسح کرنا بھی مستحب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ساری چیز بتائی ہے انہوں نے. اور اب ذرا دیکھیں، صاحب قدوری کی اصطلاح کے مطابق تو یہ مستحب ہے، احناف کے نزدیک یہ مسنون ہے. مسنون ہے، یہ مسنون ہے. مستحبات جو ہے نا، مستحبات وضو کے مستحب چیزیں جو ابھی میں نے جو چیزیں بتائی ہیں آپ کو، ان سب میں صرف 2 چیزیں جو ہیں، ایک یہ کہ دائیں طرف سے شروع کرنا اور گردن کا مسح کرنا، بس یہ 2 مستحب ہیں. باقی جتنا کچھ بتایا میں نے وہ سب کے سب سنت بتایا ہے، وہ سنت ہے. اس کو سنتوں میں شمار کرنا چاہیے، نہ کہ مستحب میں شمار کرنا چاہیے. اب مستحب اور مسنون کا کیا فرق ہوگا؟ سمجھے بات کو، کہ مستحب کام یعنی کہ گردن کا مسح رہ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ پہ. اگر آپ نے دائیں ہاتھ سے شروع نہیں کیا کوئی گناہ نہیں ہے آپ پہ. آپ بائیں ہاتھ کو بھی کر سکتے ہیں، بائیں پیر کو بھی کر سکتے ہیں، اس پہ گناہ نہیں ہوگا آپ کو. لیکن اگر کوئی مسنون چیز رہ گئی، مسنون کوئی بھی سنت آپ سے رہ گئی، 1 دفعہ رہ گئی، 2 دفعہ رہ گئی، آپ کی عادت بن گئی، تو گناہگار ہو جائیں گے آپ، اور تارک سنت کہلائیں گے، اور اس پہ آپ پہ عتاب بھی ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے صرف 2 کو چیزوں کو رکھے ذہن میں کہ اس کا نہ بھی ہو تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں بتائی ہیں آپ کو ان سب کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. میں آپ کو پورا وضو جو ہے ابھی ایک دفعہ دوبارہ سارا بتاتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے نا اس کا بیان نہیں ہے کہ کیا چیزیں فرض ہیں، کیا مستحب ہیں، کیا سنت ہے. اب وضو ختم ہو گیا یہاں پہ. ابھی آپ کو وہ بتائیں گے، چیزیں بتائیں گے اگلے ہفتے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو میں آپ کو یہاں پہنچ کر پورا وضو ایک دفعہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ وضو کیا ہے اور وہ کیسے کرنا چاہیے، وہ سارا میں آپ کو دہرا دیتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک سوال بہت ہم سے کرتے ہیں کہ یار سنتیں کتنی ہیں وضو کی اور کتنے مستحبات ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہر کتاب میں مختلف آپ کو دکھائی دیں گی، مختلف دکھائی دیں گی. تو کسی کو یہ سوال نہ ڈالیں آپ. یہاں پہ دیکھو میں نے آپ کو صرف قدوری میں آپ کو صرف 2 چیزیں بتائی نا کہ مستحب ہیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو دوسری کتابیں ہماری ہیں بڑی مشہور اور بڑی کتابیں، تنویر الابصار اور تحتاوی اور یہ سارے بڑی بڑی کتابیں، اس میں سے آپ دیکھیں گے تو مستحبات کی تعداد جو ہے وہ 43 ہے. ایسی چیزیں جو بہت اچھی ہیں رسول پاک نے کبھی کبھی کی ہیں وہ 43 تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ لوگوں سے نہ پوچھا کریں کہ بھئی یہ کتنا ہے کتنا ہے. بس آپ یہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا کیا فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ سوال کر سکتے ہیں. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میں کیا پیر جو ہے بعد میں دھو سکتا ہوں؟ ہاں یہ سوال کر سکتے ہیں آپ. ہاں ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہاں وہ پے در پہ کرنا، وضو کرنا وہ سنت ہے، لیکن بعض اوقات بندہ نہیں کر سکتا ہوتا تو بعد میں بھی کر سکتے ہو آپ. سوال یہ اس طرح کا کر سکتے ہیں بالکل. اچھا جی، تو اب ہم ذرا وضو کو دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ کتاب ہے قانون شریعت، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ کتابیں آپ کے پاس ہوں، گھر میں ہوں پڑھی ہو، ہارڈ کاپی میں پڑھی ہو. تو یہ ایک کتاب ہے ان میں سے، قانون شریعت کے نام سے. یہ کتاب آپ کے ہر گھر میں ہونی چاہیے. ایک مسلمان پہ جتنا علم فرض ہے نا وہ قانون شریعت میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی کوئی بڑی کتاب نہیں ہے. بس آپ کو یہ کتاب مل جائے گی نا تو آپ کے گھر میں ہوگی تو آپ کے پاس وہ علم ہوگا جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، واجب ہے اس پہ.
وہ یہ کتاب ہے قانون شریعت کے نام سے، قانون شریعت، بڑی اچھی کتاب ہے، اور یہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں یہ کتاب، ان کے نصاب میں شامل ہے۔ لڑکوں کو میرا شاید ان کو لڑکوں کو بھی ہو، لیکن یہ لڑکیوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کے نصاب میں شامل رہتی ہے۔ اب ذرا اس کا دیکھیں کہ کتاب میں کیسے لکھتے ہیں، ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وضو کا طریقہ جیسے بتا رہے ہیں آپ کو، یہ کتاب کتنی آسان ہے آپ سب کے لیے۔ جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کا ارادہ کر کے نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صرف بسم اللہ کہنا جو ہے، آپ دونوں ہاتھ گٹو تک، یہ گٹو لکھا ہوا ہے، گٹو تک دھوئیں ہیں، تو یہ مطلب کوہنیوں تک دھوئیں، یا یہ جو آپ کے کلائیاں ہیں، کلائیوں تک، ہم کلائیاں گٹوں کہتے ہیں، تک؟ ہاں یعنی گٹے کیا ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی کلائیاں ہوتی ہیں نا، ہاں کلائیاں تک ہے نا، ہاں تاکہ ہاتھ کو صاف گٹا بولتے ہیں؟ گٹا تو ہم یہ بولتے ہیں ہاں اس کو، گٹے وہ نہیں ہیں، گٹے وہ نہیں ہیں، یہ تو گٹو، پاؤں کو والے کو اس کو ہاں بولتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، یہ گٹو لکھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے، یہ میں کلائیاں سمجھ لیں، کلائیوں تک جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کا طریقہ تو سب کو آتا ہے، میں آپ کو بلکہ ویڈیو بھی بھیج دوں گا وضو کا طریقہ، آپ کو ویڈیو میں جو صحیح طریقہ ہے، ویسے تو بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں، آپ کو جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ۔ پھر مسواک کریں، آپ مسواک کرنے کے لیے مسواک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور دائیں آپ اپنی انگلی سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر 3 بار کلی کریں، خوب اچھی طرح حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچائیں، اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی ہوئی ہو، اٹکی ہوئی ہو تو چھڑائیں اس کو، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، داہنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے، اور اندر پانی کی ہڈی تک پانی پہنچائیں، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، بائیں ہاتھ سے، اس کی جو چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئیں، اس طرح کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹوڑی تک اور داہنی کمپٹی سے بائیں تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے آپ سے، اور داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئیں، اور اس میں خلال بھی کریں، خلال کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو گلے پہ رکھیں اور ایسے باہر نکالیں، اس کو اوپر اوپر لے جا کے باہر نکالیں، تاکہ وہ گھنی، اگر داڑھی اگر گھنی ہے تو پھر ایسے اس کا خلال کر دیتے، یہ سنت ہے۔ لیکن احرام باندھے ہوئے ہو تو خلال نہ کرے، پھر کوہنیوں تک، کوہنی اصل میں احرام باندھ کے نا اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے بال اکھڑ آئیں گے، تو بال نہیں اکھاڑنے چاہیے اس میں، احرام میں۔ پھر کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئیں، پھر ایک بار مسح کریں، ایک بار مسح کریں، اس طرح پر کے دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر، انگشت شہادت کو اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں، باقی جو 3 انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں، اس کی نوک ایک دوسرے سے ملائیں، اور ان 6 انگلیوں کے پیٹ کے جڑ ماتھے پر رکھ دیں، ٹھیک ہے، 3 انگلیاں ماتھے پر رکھ دیں ملا کے، اور پیچھے کی طرف گدی تک لے جائیں، پیچھے تک لے جائیں، بالکل آخر، بالوں کے آخر تک، گردن تک لے جائیں، اس طرح کہ کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں وہ مس نہ ہو جائیں تمہارے سر سے، صرف 3 انگلیاں ہو بس، باقی سارا اپنے ہاتھ اپنے بچا کے رکھنا ہے، انگشت شہادت کو بھی، انگوٹھے کے بھی، اور ہتھیلیوں کو بھی۔ اب کیا کریں، اب گدی سے واپس ماتھے کی طرف آپ نے آنا ہے، لیکن ایسے کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ آپ نیچے آئیں، اب باقی سارے ہاتھ کو اٹھا دیں اور صرف ہتھیلیوں کو اوپر لے کے آئیں واپس، اور پھر اپنی جو انگشت شہادت ہے اس کو کانوں کے اندر ڈالیں، اور جو انگوٹھا ہے وہ کانوں کے نیچے سے گھمائیں، آپ یہ ہو جائے گا، کانوں کا مسا بھی آپ کا ہو جائے گا، یہ ہے سنت، یہ ہے سنت طریقہ ہے، یہ سارا مسا ہو جائے گا۔ اچھا جی، گلے پر اس کو مسا نہیں کرنا، گلے کا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں وہ بھی ہو گئی، آپ کی انگلیاں بھی ساری ہو گئی، انگوٹھے بھی ہو گئے، اب آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں جو تر حصہ ہے وہ ہے ہاتھ کا الٹا حصہ، اس کا جو الٹ ہے وہ آپ کے پاس رہ گیا ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ جو انگلیوں کی پیٹھ ہے اس کو اپنے گردن پر ماریں، گردن پر ایسے پھیریں، تو یہ گردن کا مسا ہو جائے گا، لیکن آپ نے گلے کا مسا نہیں کرنا، وہ مکروہ ہے۔ پھر داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک، ٹھیک ہے جی، داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئیں، اور ٹخنے سمیت دھوئیں، اور بلکہ ٹخنے سے اوپر تک دھوئیں آپ اس کو،
پھر بایاں پاؤں اسی طرح دھوئیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کریں، درمیان میں انگلی چنگلی ایسے ضرور کریں تاکہ وہ جو ہے اس کا بھی وہ بھی صاف ہو جائے۔ یہ تھا وضو ہمارا، یہ وضو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لیں۔ اب تو نلکے ہیں تو آپ ویسے ہی نلکے سے پانی لے کے اس کو پی لیں، بیماریوں کی شفا ہے۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ کہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورۃ انا انزلناہ پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں اور سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی پڑھیں۔ اور بہتر کیا ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھتے رہیں، اور کلمہ شہادت بھی پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ میں۔ بھیا جب سر کا مسا کرے تو آپ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے عرش کا سایہ نصیب ایکسکیوز می سر، ہاں یہ جو دعائیں آپ کہہ رہے ہیں مطلب یہ جب آپ واش روم میں یا باتھ روم میں ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، وہاں پہ نہیں پڑھنے، آپ نے دل میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی دل میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ یعنی کہ ہو کھلا سکتے ہیں لیکن آواز نہ آئے نا؟ ہاں جی۔ اور یہ جو ہے نا آپ کا یہ ہے کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو یہ جو کلمہ شہادت اور درود شریف کو تلاوت کرنی ہے وہ باہر آ کے کریں، آپ وہاں سے نکل کے آپ کریں، کلمہ شہادت کی انگلی بھی اٹھائیں آسمان کی طرف اور یہ کلمہ شہادت پڑھیں آپ۔ کہ اور پہلے تو میں کرتی تھی پھر بعد میں کرنا میں نے چھوڑ دیا مطلب واش روم کی وجہ دیکھیں سے دیکھو تو دیکھیں یہ جو گندگی ہے نا، یہ جو گندگی ہے باتھ روم کی گندگی ہے نا، یہ جی آپ سمجھیں یہ حکمی گندگی ہے، حکمی جی گندگی جی سمجھیں بات کو، کہ انسان جو ہے کلمہ پڑھ کے صاف ہو چکا ہے، یعنی یہ گندگی اللہ ہوں رسول کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، بات سمجھے بات کو کہ یہ حکمی ہے۔ جیسے انسان پاک ہے، کلمہ پڑھ کے وہ پاک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر جی وہ ایک بندہ کسی حالت جنابت میں ہو، گناہ اگر آپ دیکھیں کہ اس پہ غسل واجب ہو چکا ہو، تو اگر زلزلہ آتا ہے تو کیا وہ اللہ کا نام نہیں لے گا اگر حالانکہ وہ گندا ہے، لیکن وہ لے سکتا ہے۔ ہوں اگر اس کے علاوہ اپنے کھانا کھانے لگا ہے تو خیر وہ تو سر ایک الگ بات ہے نا، وہ تو حضرت عائشہ ہاں صدیقہ سے اسی پوچھا طرح گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی جو ہے وہ اللہ کو ہاں کا ہاں ذکر کرتے تھے، ہاں باش لیکن بالکل بات ہو رہی ہے کہ واش روم کے اندر واش جو ہے روم میں وہ بھی ایسا کیونکہ ہی۔ اب یہ دیکھیں میں آپ بیچ کو میں ایک منٹ آپ کو میں نا فتویٰ دکھاتا ہوں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ دعا جو ہے کون سی دعا، یہ دعا جو ہے نا آپ کو میں لکھ کے بھیجوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک اور دعا ہے جو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، یہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اچھا میں آپ کو یہ ایک فتویٰ دکھاتا ہوں، میں آپ کو ذرا صبر کریں، ایک فتویٰ دکھاتا ہوں تاکہ آسانی سے ہم چیزیں سمجھ بھی جائیں۔ واش روم میں وضو کی دعا، ٹھیک ہے، اٹیچ بعد میں وضو کرنا، اور اس پہ آپ کو دو مختلف جگہوں سے پڑھاتا ہوں میں تاکہ اندازہ ہو جائے، ایک ہی طرح کا یہ ملے گا آپ کو۔ یہاں پہ اور ہو تو میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے، کہتے ہیں مروجہ مشترکہ غسل خانہ اور بیت الخلاء جہاں غسل اور قضاء حاجت کی جگہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، اس قسم کے غسل خانوں میں وضو کرنا تو درست ہے، البتہ وضو کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ یہ بیت الخلاء میں پڑھنا شمار ہوگا، اور بیت الخلاء میں اذکار پڑھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، البتہ زبان سے پڑھنے کے بجائے دل میں پڑھ لے تو درست ہے۔ یہ ہے فتاوی شامی سے آپ کو، فقہ حنفی کے آپ کو میں نے بتایا کہ دل میں پڑھ سکتے ہیں، دل مومن کا ہمیشہ سے پاک ہی ہے، اور وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ فتویٰ ہو گیا۔ دوسرا دیکھتے ہیں، واضح رہے کہ جو جگہ قضاء حاجت کے لیے بنائی گئی ہو تو اس میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، اور اگر دعا پڑھنا بھول گیا تو ایسی ناپاکی کی جگہوں پر دل ہی میں بغیر لب ہلائے دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا بھی فتویٰ یہی تھا۔ جی جی اور تیسرا بھی دیکھتے ہیں ذرا، یہ دعوت اسلامی کے کیا کہتے ہیں۔ مدنی منع کچھ اور بھی اٹیچ بات یہ والا، کہتے ہیں کہ عمومی طور پر ایسے باتھ روم اور ٹوائلٹ کے درمیان کوئی دیوار یا بڑا دروازہ وغیرہ اس انداز میں نہیں لگا ہو، ٹھیک ہے، ہوتا ایسے ہوتا ہے کہ جس کے سبب دونوں مقام الگ الگ ہو جائیں،
لیکن ایسے اٹیچ بات میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف یا دوران وضو پڑھے جانے والی دعائیں وظائف نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر اٹیچ بات اس انداز سے بنا ہوا ہو کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم کے درمیان کوئی دیوار، دروازہ یا پھر لوہے یا لکڑی کی چادر، شیٹ لگا دی جائے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم جدا جدا حیثیت اختیار کر جائے، تو اب باتھ روم میں وضو کرتے وقت ذکر و وظائف اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اب یہ موضع نجاست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انہوں نے وہ نہیں بتایا کہ اوپر وضو نہیں کریں گے لیکن آپ دل میں دعائیں کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کو دوسری جگہ پہ بتا سکتے ہیں، آپ کو ہر کوئی بتا دے گا آپ کو۔ تو بہرحال یہ ہمیں سچی سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اسی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ وضو میں بند کرو۔ اب دیکھیے ذرا ایک تھوڑا سا میں دیکھ لوں ذرا، دیکھو وضو میں 4 فرائض ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں چونکہ وضو کا بیان ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو، منہ، اس میں 4 باتیں فرض ہیں۔ منہ کا دھونا، یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ کی کھال کے ہر حصے پر ایک بار پانی بہانا، یہ جو ہے یہ فرض ہے، ایک بار۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا ایک بار دھلنا، یہ فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھیرنا یا کسی صورت سے کم اتنی جگہ کا تر ہو جانا، بس یہ آپ کا مسح ہو جائے گا، یہ فرض ہے۔ اسی طرح آخری فرض جو ہے وہ ہے دونوں پاؤں کا گٹھوں سمیت ایک بار دھلنا۔ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں، اور ان کے سوا جو کچھ طریقے وضو میں آپ کو بیان کیا گیا ہے وہ سب یا تو سنت ہے یا مستحب ہے۔ وضو کی سنتیں اور مستحبات بہت ہیں، جو ان سب کو جاننا چاہے تو وہ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ وغیرہ دیکھ لے۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ کسی عضو کے دھل جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوندے پانی کی گر جائیں، ٹھیک ہے؟ بوندے، اور وہ بہنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ گیلا کپڑا آپ نے لے لیا، گیلا رومال لے لیا، اس سے وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پانی بہانا ہے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے یا ایک آدھی بوند بہ جانے سے دھونا نہیں ہوتا، اس طرح دھونے سے وضو یا غسل نہیں ہوتا، دونوں نہیں ہوتے۔ دوسرا مسئلہ سمجھے، اونٹ، یہ جو اینٹ ہوتی ہے، اچھا جو بھی ہے، ناخن، آنکھ، یا آنکھ کے جو اوپر نیچے کی کھال، بال، پلک، یہ کیا ہے، برونیز، زیوروں کے نیچے کی کھال، اور حتیٰ کہ کیل اور نت کے سوراخ، داڑھی مونچھ کے بالوں کے نیچے کی کھال کی کوئی جگہ یا ان چاروں عضو کی کوئی جگہ بال کی نوک برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ مطلب یہ سمجھیں کہ آپ کے جو ہے نا یہ جو چہرے پر جو کچھ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے سارا دھلنا چاہیے، سب پہ کم سے کم 2 بوندے جو نا وہاں پہنچنی چاہیے جو وہاں بہے، ورنہ تو پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے نت کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے، اس کے اندر بھی پانی ڈالنا ہے، ہاں۔ اسی طرح وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور قرآن شریف کے چھونے کے لیے وضو فرض ہے، طواف کے لیے واجب ہے، مطلب اس کے لیے بھی واجب ہی ہے نا، تو یہ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ نماز کے لیے بھی، سجدہ تلاوت کے لیے بھی، قرآن مجید کے چھونے کے لیے بھی۔ ہاں اگر قرآن مجید ویسے ہی آپ تلاوت کرنا چاہیں تو بغیر وضو کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن مجید کو بغیر وضو کے۔ اب وضو کے مکروہات وہ پھر ہم بعد میں پڑھ لیں گے، مکروہات ہم نہیں پڑھ رہے تھے، ہم لوگوں نے صرف اتنا پڑھنا تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں اور وضو میں کیا چیزیں فرض ہیں، بس اتنا انشاءاللہ تعالی کافی ہے وضو کے حوالے سے۔ اس میں کوئی جدید مسئلہ نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھا، ورنہ اس کو میں آج ضرور پڑھا تھا کہ جدید مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ جدید کچھ عصری مسائل ہیں، اور وہ اس میں سے میں کچھ آپ کو پڑھانا بھی چاہ رہا تھا خواتین کے پردے کے حوالے سے، لیکن ہم یہ کسی اور دن پہ رکھ لیتے ہیں، اور میں آپ کو یہ خواتین کا پردے کے حوالے سے جو باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جدید مسائل بھی آپ کو بتاؤں گا اس میں سے جو پردے میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری اکثر جو ہماری اسکالرز ہیں وہ خواتین ہیں جو ابھی پڑھ رہی ہیں، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے یہ چیزیں۔ اور ویسے بھی آپ کو جدید مسائل جو ہے وہ آپ کو میں ایک اور کتاب ہے وہ اس سے بھی آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، وہ اس سے پڑھاؤں گا۔ ہاں پردے سے بزرگ بتاؤں گا آپ کو، پردے کا بتاؤں گا، لڑکی بتاؤں گا۔ چلیں یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی، اور کل ہم لوگ تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ، کل تاریخ کا ہے، تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ، پرسوں پھر انشاءاللہ عقیدہ پڑھیں گے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کے سر ساتھ کا شکریہ جی۔ سر اس کی اگر ویڈیو بھیج دیں وضو کی میں آپ کو تو ہاں مسے کے تھوڑا
वो भेजता हूँ आपको मैं। मैंने जो तकदीर की आपको वीडियो भेजी है, तकदीर पे वो वीडियो देखी ना, एक वीडियो और भेज रहा हूँ अभी, वो भी जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। 2 वीडियोस मैंने भेजी हैं, तो वो अभी जो अभी भेजने लगा हूँ वो भेज रहा हूँ। और फिर आपको वुजू का भी भेजता हूँ, और नमाज की मैंने रखी हुई है, वो नमाज की भी आपको भेजूंगा। लेकिन फिलहाल अभी वुजू का आपको तरीका सिखाऊंगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। खवातीन का भी और मर्दों का भी एक ही तरह का वुजू है, वो आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, मैं जज़ाकल्लाह। यहाँ पे जमा होना, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी मोहब्बतों को और बढ़ाए, हमारे अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा फरमाए, और आमीन, हमारा बैठना आपस में अपनी रजा का सबब बनाए, इसको हमारे लिए तोशे आखिरत बनाए, और इसके सदके से आमीन, हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और हमारे तमाम आमीन, सबके खानदानों के तमाम जितने भी लोग मरहूमीन हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उन सब की मगफिरत फरमाए अल्लाह ताला। और अल्लाह आमीन, ताला हमारा खातिमा बिल ईमान इस कलमे के साथ फरमाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।